अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चले गए, लेकिन असम्बलियाँ तहलील करने की कोई तारीख आज भी नहीं दी है। अलबत्ता अस्करी क़यादत से ताल्लुकात की बेहतरी, इस ख्वाहिश का ज़रूर उन्होंने इजहार कर दिया है। अपनी पुरानी रविश भी नहीं बदली है, नए आर्मी चीफ की तारीफ भी की है और पुराने की बुराइयाँ भी की हैं। फौज से सियासत में मुदाखलत का मुतालबा भी दोहरा कर गए हैं। आज खान साहब ने नाज़रीन जाते जाते एक और भी दरख्वास्त कर गए हैं, जरा वो भी सुनिए। इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है, ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे। आखिरी जुमला आपने सुना होगा, बल्कि बड़े गौर से सुना होगा। कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी। खान साहब मान लेते हैं आपकी घड़ी आपकी मर्जी, ये भी मान लेते हैं कि आपको कानून इजाजत देता है कि आप घड़ी रखें या बेचें, लेकिन खान साहब जरा ठहर जाइए। आप हैं वो जो हमें रियासत मदीना की मिसालें सुनाया करते थे, लेकिन वहां तो एक शख्स भरी महफिल में उठता है, उस हस्ती उस शख्सियत से सवाल कर लेता है जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हैं, जिनके नाम से कुफ्र कांप उठता है, जो मुराद रसूल हैं, जो खलीफा वक्त हैं, जिनका नाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और वो शख्स उनसे कहता है कि हम उस वक्त तक आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बता देते कि आपके पास ये 2 यमनी चादरें कहाँ से आईं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत के अगर गुस्से से देख भी लें किसी की तरफ तो शायद किसी में आंख मिलाने की जुर्रत ना होती, लेकिन क्या उन्होंने आप जैसा जवाब दिया खान साहब। रियासत मदीना के सरबराह ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जरा बता दीजिए कि मेरे पास ये दूसरी चादर कहाँ से आई। खान साहब अगर मिसालें उनकी देते हैं तो उनके जैसे बनने की कोशिश भी तो कीजिए। यहाँ मसला सिर्फ आपकी घड़ी बेचने का नहीं है, बल्कि कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का है सर। 50% का कानून पास करके 20% में खरीदने का है सर। ज्यादा पैसे वसूल करके FBR में कम रकम जाहिर करने का है सर। गो कि ये सब इल्जामात हैं, लेकिन उनका जवाब देना आप ही का काम है खान साहब, क्योंकि माजी में तो आप दुश्मन तक की मिसालें देकर हमें ये बताया करते थे कि हाकिम से जवाब तलबी हो सकती है, तो आपसे क्यों नहीं हो सकती। सुनिए खान साहब, जब आपने खुद इसराइली वजीर आजम के तोहफे के मुतालिक कुछ बताया था, तो खान साहब हम उम्मीद रखते हैं कि आप रियासत मदीना के सरबराह के नक्शे कदम पर चलते हुए एक तफसीली जवाब जरा कौम के सामने रखेंगे। आप बताएंगे कि कहाँ से आया ये तोहफा और कैसे बेचा गया है ये तोहफा, कितने का बेचा है, किसको बेचा है। खान साहब मुंतजर हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रियासत मदीना की मिसालें आप ही दिया करते थे। इससे पहले कि मैं आज के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करूं अपने मेहमानों के साथ, उससे पहले मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। इस पर डिस्कस करना मैं समझती हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त अफगान बॉर्डर से फोर्सेस से बलूचिस्तान के ज़िला चमन में शहरी आबादी पर भारी तोपखाने, मार्टर, गोलों समेत भारी हथियारों से बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग की गई है। ये तलात मौसूल हुई हैं और इसके नतीजे में, अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में 6 शहरी शहीद हुए हैं, 17 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुझे इस वक्त जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। ये हम कोशिश करें वहाँ पर अमन की, हम ख्वाहा हों कि अफगानिस्तान में अमन हो, हम उनके लिए कोशिशें भी करें, और वो हमें बदले में गोला बारूद, मार्टर, गोले, हमारे लोगों की जानें ले लें। सर कब तक चलेगा ये? बहुत अफसोसनाक बात है ये, और बहुत एहसान फरामोशी है ये, और ये तवातर से हो रहा है। ये नहीं कि इक्का दुक्का कभी गलती से वाकयात पेश आ जाएं। पिछले दिनों तोरखम ये जो है बॉर्डर भी बंद रहा है, और ये चमन का बॉर्डर भी बंद था, और उसको खोला तो कई हजार लोग अंदर घुस के चले आए। हमें पता है कि बहुत लोग आजकल अफगानिस्तान से आ रहे हैं, उनके पास न पासपोर्ट न है, न वीजा है, न परमिशन है आने की, लेकिन आ रहे हैं पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि हथियारों से फायर करना, और वो भी बड़े भारी हथियारों से, तो पता चलाना चाहिए जो कि भाई किसने फायर किया। अफगानिस्तान की फोर्सेस हैं या वो कह देंगे तहरीक तालिबान है, उनके पास ये हैवी वेपन कहाँ से आ गए जी। दूसरी बात है, पाकिस्तान ने पहले भी इनको समझाया था कि हमारे पास हथियार ऐसे मौजूद हैं जवाब देने के लिए। हमारे पास ड्रोन्स भी हैं जो अंदर घुस के आपके जो ठिकाना है वहां पर मिसाइल से आपको निशाना बना सकते हैं। लेकिन फिर ये आगे बात बढ़ती चली जाएगी जी। अब इसमें देखने की बात यह है, क्या कोई तहरीक तालिबान या दाइश की पीठ ठोक रहा है,
कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए जाएं। पिछली जो हुकूमत थी उसके लिए कहा जाता था कि वो भारत के जेरे असर है, अमेरिका के जेरे असर है, इसराइली तसल्लुत है वहां पर। सर अभी इस वक्त क्या मामलात हैं? वो क्रिकेट के मैदान से लेकर सरहदों तक यही नफरत बार बार अफगानिस्तान की तरफ से देखी जाती है सर। जी हाँ, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ने इनके 40-50 लाख महाजरीन को सर आंखों पे बिठाया, बहुत जगह दी, लेकिन ये सम और दी अदर वो कहते हैं कि आपने परवेज मुशर्रफ के जमाने में जो वॉर ऑन टेरर में हमारे खिलाफ एक्शन किया जी, तो वो उसकी वजह से वो कहते हैं हम जो है पाकिस्तान जो है उससे उनके दिल में बुग़्ज़ पैदा हो गया है। लेकिन पाकिस्तान इनके लिए बहुत कुछ करता रहता है, तमाम दुनिया से इनको इमदाद लेकर देता है। खुद पाकिस्तान ने शुरू में 50,000 टन गंदम का को तोहफा पेश किया, हालांकि अपने हमारे पास खुद गंदम की तंगी है। सब यहाँ से माल स्मगल होकर जाता है खाने पीने का। तो ये बड़ी ज़ाती की बात है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जी। और अगर मेरे ख्याल से अगर ऐसी बात है तो उनको क्लियर कर देना चाहिए। सर ये जो आपने एक वर्ड कहा ना, एहसान फरामोशी, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि इस्लामाबाद भरा पड़ा है कि जब अफगानिस्तान में हालात खराब हुए तो लोगों ने यहाँ पर आके पनाह लिया और पाकिस्तान उन लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहा है, पाकिस्तान उनको होस्ट भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इस तरह से बॉर्डर के ऊपर जो कुछ किया जा रहा है तो इसकी मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और पाकिस्तान को भी जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप प्रोग्राम में मौजूद थे। साहिबा सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और थोड़ी देर में हैदर वहीद साहब अनदर सीनियर एनालिस्ट मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। सना, आपसे बात का आगाज करते हैं। खान साहब आज आ रहे थे तो 5 बजे की जब उनकी कॉल टाइम आया उनकी स्पीच के हवाले से तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आज खान साहब कुछ कोई ऐलान कर जाएं, कुछ असेंबलीज के बारे में बता के चले जाएं। लेकिन आज वो आए, कुछ उन्होंने अच्छाइयाँ की, कुछ उन्होंने बुराइयाँ की, डेट वो कुछ दे नहीं सके। इनफैक्ट अब सिस्टम तो ये हो गया कि आज़ाद कश्मीर के जो वजीर आज़म है उनका स्टेटमेंट भी आपने सुना, वो भी क्या बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि खान साहब ने अपने पत्ते जल्दी शो करा दिए और उनके जो अपने हिमायती लोग थे वो भी अब उनसे दूरी इख्तियार कर रहे हैं? सबसे पहले तो जी आपने जो अफगान बॉर्डर के हवाले से बताया चमन में जो हुआ, एक तो सबसे पहले तो लवाहिकीन के लिए बस यही कह सकते हैं कि और जो शहीद हुए हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ये मामला जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है ऑफ कोर्स, और ये हम अफगानिस्तान को जिस तरह से पूरी दुनिया में मनवाते रहे हैं और इमरान खान साहब ऑफ कोर्स बज़ाते खुद गारंटीज़ लेते रहे अफगानिस्तान की, तो ज़रा आज वो इस पर भी कमेंट अगर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो सिर्फ जनरल्स और साबिक जनरल्स के एक आसेब से अगर बाहर आ जाएं तो शायद कौम के लिए अच्छा होगा, कौम का भला हो जाएगा। देखिए खान साहब की आदत तो आप नहीं बदल सकते, इंसान की फितरत तो तब्दील नहीं की जा सकती। लफाजी में बहरहाल वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर के बारे में अच्छाइयाँ बयान करें। याद रहे कि ये वही हैं जिनके लिए वो कहते थे कि ये मुहब्ब वतन नहीं होंगे या तगड़े नहीं होंगे। प्रॉब्लम तो जनरल आसिम मुनीर से था। सो सच भी बोलना नहीं जानते इमरान खान साहब, तो घड़ी का तो क्या बताएंगे आपको, तो सच ही नहीं बोल सकते। आज वो उनको सब अच्छे भी लग रहे हैं, जिनसे कल उनको एतराज़ था और जिनको वो चाहते थे वो तो अब अर्ली रिटायरमेंट लेके उनके साथ ही हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो आज जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू ना उस पर कोई कान धरने चाहिए, ना कोई कान धरेगा। इमरान खान साहब बोलते रहें, वो जब आते हैं डेट देने डेट नहीं देते, वो जब आते हैं बताने के लिए टाइम प्लान वो टाइम प्लान नहीं देते, वो बातें करने आते हैं। वो 2 दिन हो गए थे, उनको जलसा नहीं हुआ था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, उनको ज़रा थोड़ा पता है रोज़ टीवी पे आने का उनको शौक है, तो आज उन्होंने सोचा होगा कहने को तो कुछ है नहीं, चलो कुछ तो कह ही दूँ। सही। हैदर वहीद साहब, एक सिचुएशन आपने नोट की, आज खान साहब ने थोड़ी सी बुराई की, थोड़ा सा धमकाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो अपनी उसी बात पर आ गए कि जो न्यूट्रल्स हैं वो न्यूट्रल्स ना रहें। जो भी वो उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद हुकूमत से नहीं रखते, वो आज भी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि जहां खान साहब कभी ललकारते हैं, कभी प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि उनको किसी किस्म की कोई हेल्प मिल जाएगी उस तरफ से? अब नहीं, अभी तो बिल्कुल हेल्प नहीं मिलेगी उन्हें। लेकिन इसमें देखें किरण, बात यह है कि खान साहब ने अपनी पूरी सियासत इस बुनियाद पे बनाई है कि ये बाकी 2 खानदान और बाकी 2 पार्टियां चोर हैं।
تو لہٰذا نہ تو وہ اس سمت کے ہیں، اس سوچ کے ہیں کہ وہ مفاہمت کریں. جب ان کا اپنا ہاؤس تھا تب بھی انہوں نے جو ہے وہ ہاؤس کو وہ عزت نہیں دی کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، اپنے فائدے میں ہی ساتھ لے کے چلیں، قوم کے فائدے میں ساتھ لے کے چلیں. تو وہ تو ان کی ایک تو سوچ نہیں ہے. اوپر سے ایکرمنی بھی بہت زیادہ اب تو ہو چکی ہے، لیکن اس سے زیادہ ان کی اسٹریٹجی بھی یہ ہو نہیں سکتی کہ وہ ایکنالج کریں ان دو خاندانوں کو اور ان دو پارٹیوں کو، کیونکہ انہوں نے تو پوری سیاست ہی اس چیز پہ اس بنیاد پہ ہی بنائی ہے کہ میں تبدیلی ہوں اور یہ سارے چور ہیں اور یہ پرانا پاکستان ہے اور یہ سب کٹھے ہو جائیں گے اور یہ سب ایک ہیں. تو اس لیے خان صاحب ایون اسٹریٹجکلی اگر وہ ان کی سوچ یہ نہ بھی ہوتی جو کہ ہے تو بھی وہ یہ نہ کرتے اسٹریٹجکلی. لیکن بات یہ کہ یہ سنا کی آخری بات کو میں بہت زیادہ انڈورس کروں گا اور میں کافی عرصے سے یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ 6 پریس کانفرنسز خان صاحب پہ کرنا چھوڑ دیں. وہ سنا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابھی وہ 3 دن بولے نہیں، 2 دن بولے نہیں تو پھر وہ بلک اٹھے ہیں. اب وہ وہی باتیں دہراتے رہتے ہیں اور ہم ان پہ 6 پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ہر روز سارے ٹاک شوز ان کی بات کرتے ہیں، سارے ٹرینڈ چاہے انہیں گالیاں دے رہے ہوں ان کے بارے میں ہوتے ہیں. 38 چینل ان کی باتیں صبح سے رات بری اور 2 چینل صبح سے رات اچھی کرتے ہیں. کوئی اور نام جیسے اس ملک میں اب ہے ہی نہیں. بالکل صحیح بات ہے، وہ خود ختم بات کر چکے. بھائی کتنی کوریج ہم ان کو دیں گے، کتنے شوز ان پہ کریں گے. اب بات کر لی انہوں نے، نہیں چل رہی، نہ وہ تعیناتی میں حصہ ڈال سکے، نہ وہ الیکشن کی ڈیٹ لے سکے. اب وہ ڈیزولوشن کے حوالے سے کوئی نئی بات نہیں بھی کرتے. نئی بات نہیں کرنے پہ بھی ہم کو ان کی بات کرنی ہے 8 گھنٹے دن کی. تو یہ بات تو میرے خیال سے اتنی پورا اسٹریٹجی پی ایم ایل نون کی بھی رہی ہے اور ان کے مخالفین کی بھی رہی ہے کہ ہم بیٹھ کے انہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں کرتے. سر اس پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی تو کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے نا. وہ بھی حکومت، وہ بھی عمران خان صاحب کی طرف ہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کون سا کارڈ کب شو کرنے جا رہے ہیں. جی غلط کر رہے ہیں بھائی. وہ سوائے عمران خان کے اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے، اپنی کوئی انسپریشن ہی نہیں. بھائی آپ عمران خان اب کوئی نئی بات نہیں کر رہا، وہ نیوز وردی اتنا نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا اسے. صحیح. اچھا امیر عباس صاحب، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو played into his hands and it's about time we stop. صحیح. اچھا امیر عباس صاحب، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں آج بھی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ آج بھی حکومت کی طرف نہیں دیکھ رہے، یا وہ الیکشن کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی انفیکٹ ان کا حکومت سے نہیں ہے. تو پھر یہ جو شبلی فراز صاحب گئے نمائندہ بن کے، اسحاق ڈار صاحب کی صدر مملکت سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر وہ بات کرنے کی بات بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر دیکھیں عمران خان صاحب اگر اپنے صدر عارف علوی کے ذریعے سے حکومت کے ساتھ کوئی ڈپلومیسی یا کوئی بیک چینل پلیٹ فارم اوپن کرتے ہیں تو وہ تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. لیکن اگر خان صاحب کا اشارہ کہیں جنرل عاصم منیر جو نئے آرمی چیف ہیں ان کی طرف ہے، یا جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کی طرف ہے، تو ظاہری بات ہے اس ایک ڈیموکریٹ آدمی کیسے اس کی تائید کر سکتا ہے یا اس کو سراہ سکتا ہے. اگر عمران خان صاحب ایسی کوئی بات کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو کیا انہوں نے پہلے ہی کر کے سبق نہیں سیکھ لیا تھا؟ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ مل کے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ ان کے ساتھ کیا ہوا پھر انجام؟ یعنی وہی جنرل قمر جاوید باجوہ جن کے ساتھ پہلے ان کا بڑا اچھا رومانس تھا اور جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے کام اور وہ ان کے کام کرتے تھے، کیا کیا پھر باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ؟ بقول ان کے اقتدار سے ان کو باہر نکال پھینکا اور ان کے مخالفین کو لا کر، یعنی جن مخالفین کے خلاف وہ 26 سال تک جن کو نکالنے پہ انہوں نے 26 سال لگا دیے، انہوں نے 26 ہفتے میں خان صاحب کو باہر کر دیا، وہ خود پاور میں آ گئے. سو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اگر کوئی سیاسی جماعت دیکھتی ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے تو نہیں ان کی خیر پریس کانفرنس آج والی سنی، لیکن جیسے آپ فرما رہی ہیں اگر ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے تو اس کا مطلب انہوں نے پھر کوئی سبق نہیں سیکھا ہے. اب ان کو، اور ان کی پاپولیرٹی موجود ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی کے اوپر کھڑے ہونے کی. آج ان کی مقبولیت کا سورج سوا نیزے پر ہے. اس کی حیت کے اوپر اختلاف کیا جا سکتا ہے یا اس کی نوعیت پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ پاپولر لیڈر ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں؟ جو آپ ریئلائز کر رہے ہیں ان کی مقبولیت کو امیر، وہ خان صاحب خود کیوں نہیں ریئلائز کر پا رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ اگر انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کوئی اشارہ یا ہاتھ بڑھانے کی بات کی ہے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے یہ، کیونکہ ان کی مقبولیت جس شخص، دیکھیں نا، ایک شخص مقبول نہ ہو تو اس کو تو ضرورت ہوگی کہ وہ اس بیساکھی کا استعمال کرے، وہ ادھر رابطہ کرے ادھر رابطہ کرے. ان کو چاہیے کہ وہ جس طرح پہلے پریزیڈنٹ عارف علوی، ادھر سے اسحاق ڈار،
وہ دیٹ میک سینس, وہ ایک جمہوری طریقہ ہے, اس کی شکل جمہوریت ہے پر مبنی ہے, وہ چڑھائے حالانکہ کچھ عرصے پہلے اپنے انٹرویو میں خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نیوٹرلز اب نیوٹرلز رہیں, لیکن پھر انہوں نے آج ایک اور میسج کنوے کر دیا. ثنا, ہاشم ڈوگر صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اگر اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو پھر وہ آپشن 2 پر جا سکتے ہیں, یعنی اب اسمبلیوں سے مستعفی ہو سکتے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھ رہی ہیں, کیوں پی ٹی آئی آپشن 2 کی طرف دیکھ رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے, قومی اسمبلی میں انہوں نے ریزائن کیا, استعفے دیے, جو آدھے منظور ہوئے آدھے نہیں ہوئے. اب تو اسپیکر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ان کو میسیجز آتے ہیں باقاعدہ کہ قبول ہی نہ کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب مرکز میں کچھ نہیں حاصل کر پائے اسمبلیوں سے نکل کر, تو صوبوں میں حاصل کر پائیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں, 2 امپورٹنٹ پوائنٹس میں ریز کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی ہمارے سرونگ آرمی چیف ہیں وہ بلوچستان کے دورے پر ہیں, 2 دن کا دورہ ان کا وہاں پہ ہے, تو یہ اٹیک ہونا آئی تھنک تھوڑا سا اٹس آلسو بارسم. دوسری طرف آج آپ اگر دیکھ لیں تو جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بڑے اچھے انسان ہیں, حافظ قرآن ہیں, تو اسی طرح کی گفتگو آج تعریف کورٹس کی جانب سے بھی آئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں اور اپنے ادارے کو ٹھیک کریں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کو ٹھیک کریں گے. اور پھر شکر ہے کہ انہوں نے ایک لائن اور بھی ایڈ کی کہ ہم بھی پھر اپنے اداروں کو ٹھیک کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ادارے ٹھیک ہو رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے تو بڑی خوش آئند بات ہے. عمران خان صاحب میں خیر کوئی امپروومنٹ نہ آنے کی توقع ہے, نہ آپ کو کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, عمران خان صاحب کو اب تک بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. عمران خان صاحب نہیں بنیں گے پرائم منسٹر, عمران خان صاحب کو نہیں ملے گی ارلی الیکشن. عمران خان صاحب کو پرویز الہی صاحب نے جس طرح سے وعدے کیے ہیں وہ نہیں مارچ سے پہلے ڈسالو کریں گے اسمبلی. یہ مطلب دس از دا رائٹنگ آن دا وال. اگر یہ رائٹنگ آن دا وال نہیں ہوتی تو یہ پلان ہوتا, یہ پہلے کانفیڈنس میں لے چکے ہوتے اپنے سی ایمز کو, اپنے سی ایم سے کو ڈیٹ لائن ڈسکس کر چکے ہوتے, پھر پنڈی میں جا کے اعلان کر چکے ہوتے, ایک سمری ان کے ہاتھ میں ہوتی جو کہ پھر اگلے دن گورنرز کو بھجوائی جاتی اور اس کے بعد یہ معاملہ ہو جاتا. آپ بات وہاں کرتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس اس بات کے علاوہ تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے, عمل تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے نا. آپ مجھے بتا دیں انٹرم سیٹ اپ کیسے بنے گا؟ آپ کی اسٹیٹ بھی انوالو ہوتی ہے, آپ کی حکومت بھی انوالو ہوتی ہے, آپ بیٹھ کے ایک انٹرم سیٹ اپ بنا پاتے ہیں؟ آپ لوگ تو آپس میں بات نہیں کر سکتے. اچھا یہ چور ڈاکو ہیں تو ان سے بات نہیں کرنی, تو پھر یہ کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کس کے ساتھ چلا رہے ہیں؟ پھر عارف الوی صاحب آج کہہ رہے ہیں جی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, سوری ڈار صاحب کے ساتھ 3 ملاقاتوں میں کچھ نہیں ہوا, عمران خان صاحب مجھے معاف کریں, کوئی آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ نے تو بات ہی نہیں کرنی نا. آپ کو تو چاہیے کہ آؤٹ آف دا باکس, آؤٹ آف دس ورلڈ کوئی آئیڈیا آ جائے اور آپ کو بنا دے. ہم پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے, عمران خان صاحب نہیں بنا سکتے. ہم نے بھی بڑے قرضے لینے ہیں اور ایسے ممالک سے لینے ہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے. ہم نے ابھی بہت سارے قرضوں پہ توسیع لینی ہے, ہم نے امریکہ کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. آپ کو نہیں لایا جا سکتا, آپ سمجھ لیجئے اور چپ چاپ بیٹھ جائیے. اور عمران خان صاحب کی مقبولیت ان کو میڈیا نے دی ہے, ہم نے دی ہے. روز ہم ان کے بارے میں گفتگو کر کے ہم ان کو پاپولر بنا چکے ہیں. تو مقبول تو وہ ہیں لیکن وہ منظور نہیں ہیں. ٹھیک جی صحیح. حیدر صاحب, گھڑی کا تذکرہ بھی آبویسلی انہوں نے, اور وہ جو میری گھڑی میری مرضی والی بات انہوں نے کر دی کہ میری چیز میں نے بیچ دی. تو سر جو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ سے جو بھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو بھی سوالات اٹھائے ہیں اس کے تو آبویسلی جوابات دینے ہیں, وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن خان صاحب جو اخلاقیات کی بات کرتے رہے ہیں, 26 سال کی ان کی سیاست میں ہمیشہ وہ اخلاقیات پر مثالیں دیتے رہے ہیں, ریاست مدینہ کا تذکرہ کرتے رہے ہیں, ان سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اس قسم کی بات کریں کہ میری گھڑی میری مرضی؟ آپ کرن درست فرما رہی ہیں کہ ایک تو دیکھیں یہ لیگل ایشوز ہیں ان کے کیسز میں, فورن فنڈنگ ہو جائے یا توشہ خانہ, وہ تو اپنے طور پہ اب فوجداری کے مقدمات بھی چل رہے ہیں, ان کے اپنی جگہ فیصلے ہوں گے. فورن فنڈنگ اور ان کے حوالے سے ای سی پی تو آلریڈی اپنا فیصلہ دے چکا ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا خان صاحب جو کہتے ہیں وہ ہیں, کیا وہ وہی ہیں؟ کیونکہ ایک چیز جو خان صاحب کو ہرٹ کرتی ہے, ہم یہ جو سارے, اگین میں ثنا کی بات کو اور بڑھاؤں گا کہ ہم یہ جو سارے شوز کر رہے ہیں نا دن سے رات, اور نون لیگ آ کے 6 پریس کانفرنسز کر رہی ہے اور سارے ٹرینڈ ان کے خلاف چلا رہی ہے, اس سے انہیں بے پناہ فائدہ ہوا عمران خان کو سیاسی طور پہ. تو وہ تو ایک اپنی جگہ ہے. لیکن ایک چیز انہیں ہرٹ پھر بھی کرتی ہے کہ جب اگر تو لوگوں کو یہ لگے کہ he is not what he says he is,
یعنی کہ وہ فراڈ ہیں، یعنی کہ وہ جو اپنے آپ کو جس طرح دکھاتے ہیں پائٹ پائپر بنے ہوئے ہیں، نیشن بلڈر ہیں، یہ صحیح کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، غلامی نہ منظور اور حقیقی آزادی، لیکن مقروض چھوڑ کے جاؤں گا، اصل آزادی لیکن پھر آ کے دلاؤں گا. دیکھیں بات یہ ہے، the only thing that hurts عمران خان, I don't think توشہ خانہ فورن فنڈنگ really hurt him, because فورن فنڈنگ میں بھی لوگ کہتے ہیں چلو باہر سے پیسے ہی لاتا تھا نا، چیریٹی کے مد میں لاتا تھا، پاکستان ہی لاتا تھا. میرے خیال سے کوئی اتنا یہ نہ فرق ہوگی سے نہ توشہ خانہ سے ان کو اتنا فرق پڑا ہے. وہ لیگل اپنی جگہ، مسئلے اپنی جگہ ہیں اور وہ اس میں پرابلمز ہیں ان کو جی، لیکن جو چیز انہیں ہرٹ کرتی ہے وہ یہ ہے. سر یہ وہ ہے جو عوام کو دکھتا ہے کہ خان صاحب کو کتنا فائدہ ہوا، وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے، ہم تمام لوگ انہی کو ہی اپنے شوز میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سر ان کے جانے سے خان صاحب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو انہوں نے پچھلے 8-9 مہینے کی اپنی ایک کیمپین رکھی، لانگ مارچز ہو گئے، انہوں نے جانا آنا کیا، انہوں نے بہت سارے جلسے کر لیے، لیکن ان کے جانے سے سر میں آتی ہوں آپ کی طرف، ان کے جانے سے نا بہت سارے لوگوں کو بہت سارا فائدہ ہوا ہے. اس پر میں نے ڈسکس کرنا ہے آپ تینوں مہمانوں سے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. جی کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست ایسی ہے جس میں نہ کوئی کسی کا دشمن ہے اور نہ ہی کوئی دوست. اگر کوئی چیز ہے کسی کو کسی کے ساتھ اور کسی سے دور کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف مفاد ہے. جنہیں کل کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑے خاص ہو گئے. اپریل میں عدم اعتماد کے ذریعے حکومت بدلی، لیکن حیرت ہے کہ اس کے اتحادی نہیں بدلے. عمران خان کے اقتدار جانے کا سب سے زیادہ فائدہ انہوں نے ہی اٹھایا ہے جن کی مدد سے خان صاحب نے حکومت قائم کی ہوئی تھی. ایم کیو ایم پاکستان گزشتہ 1 دہائی سے بھی زائد عرصے سے پیپلز پارٹی سے اختیارات کے لیے لڑتی رہی. پیپلز پارٹی والے بھی ایم کیو ایم کے لیے کچھ اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ تو شہر کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار بھی ایم کیو ایم کو ہی قرار دیا کرتے تھے. پیپلز پارٹی والے جن کو شہر کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتے تھے، جن پر شہر کو خون ریزی کی جانب دھکیلنے کا الزام دھرتے تھے، آج شہر کا ایڈمنسٹریٹر اسی ایم کیو ایم سے پوچھ کر لگایا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ ایم کیو ایم کی مشاورت سے جو ہے وہ لگائے جائیں گے. تو اب اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم سے مشاورت کر لی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سے کوئی کمٹمنٹ تھی تو اس کو ہم پورا کرنے کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. 10 سیٹس والی مسلم لیگ قاف بھی وزارت اعلیٰ کے مزے لے رہی ہے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو جو حکومت میں رہ کر نہ ملا وہ اپوزیشن کی سیٹس پر بیٹھ کر حاصل ہو گیا ہے. راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن کر پروٹوکول کے مزے لوٹ رہے ہیں. نور عالم خان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ مل گئی ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کو وفاقی وزیر کا درجہ بھی مل گیا ہے. عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے ان کے اتحادی ہی نہیں بلکہ مخالفین بھی خوب فائدے میں رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو 2018 کے الیکشن میں شکست کے بعد پارلیمانی سیاست سے ہی باہر تھے، آج ملک کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں. میرے ساتھ تینوں مہمان موجود ہیں. حیدر، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر خان صاحب کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، تو کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے خان صاحب کے جانے سے، ان کو خود تو حاصل کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ میں نے ایک پورا پچھلے 8 مہینوں کا اوور ویو دکھایا آپ کو کہ عوام کو کوئی اس کے ثمرات ملے نہ ملے نئی حکومت کے آ جانے سے، لیکن یہ جو باقی اتحادی ہیں ان کو بھرپور فائدے ہو رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور پارلیمنٹری نظام کا جہاں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ پھر چھوٹے صوبوں سے یا چھوٹی پارٹیوں کو بھی ایک سے ملتا ہے، تو وہاں نقصان بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر 2 بڑی پارٹیوں کے بیچ میں اگر کوئی ایک پارٹی آ جائے جس سے کہ ٹلٹ ہو سکے بیلنس، تو پھر وہ بادشاہ بن جاتی ہے، حالانکہ اس کا مینڈیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا بمقابلہ باقی 2 بڑی پارٹیوں کے. لیکن ایک بات میں بس کنکلوڈ کر لوں. دیکھیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کرن کہ عمران خان صاحب کو یہ جو obsession ہے ہمارے میڈیا کو ان کے ساتھ، اس سے فائدہ نہیں ہوا ہے کیونکہ ان کو تعیناتی میں حصہ نہیں ملا اور ان کو ڈیٹ نہیں ملی الیکشن کی، جو کہ دونوں باتیں درست ہیں اور میں نے آپ سے پہلے یہ کہی تھیں. لیکن میرے خیال سے خان صاحب کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی سیاست پروان چڑھ رہی ہے. وہ جب 2018 میں آئے تھے تو وہ سلیکٹڈ تھے، 2013 میں وہ سیلیبریٹی تھے، پولیٹیکل لیڈر وہ کبھی بھی نہیں تھے آج سے پہلے. اب آپ انہیں پسند کریں نہ کریں، آپ نے انہیں ایک آئیکن بنا دیا ہے. وہ کبھی بھی 2018 میں نہیں تھے، اتنے پاپولر نہ تھے، نہ آئیکن تھے، نہ پولیٹیکل لیڈر تھے، وہ سلیکٹڈ تھے. اس سے پہلے وہ صرف سیلیبریٹی تھے. تو یہ ان کو جو ہے نا لانگ ٹرم میں فائدہ ہو سکتا ہے اس کا بالکل، چاہے آج انہیں الیکشن نہ ملے، کبھی تو ہوں گے نا الیکشن. تو میرے خیال سے یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. لیکن صاحب امیر عباس آپ کی طرف سوال لے کر آ رہی ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا نا کہ فوری طور پر عوام کو ریلیف دیا جائے.
اب انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل تو لوز کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فوری طور پر فائدے انہوں نے حاصل کیے ہیں اور جس طرح سے فائدوں کی ایک لسٹ، اور یقیناً آپ کے پاس بھی بہت بڑی ایک لسٹ موجود ہوگی، عوام تک نہیں پہنچے ثمرات لیکن سب نے فائدے اٹھائے ہیں. خان صاحب تو اپنے جلسے تقریریں کرتے رہے، لانگ مارچ کرتے رہے، لیکن ان کو حاصل کچھ نہیں ہوا. کرن، کس نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کو عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئی تھی؟ مجھے چھوڑ دیں، باقی لوگوں کو چھوڑ دیں. محسن داوڑ کس کا اتحادی ہے؟ میرا اور آپ کا اتحادی تو نہیں ہے، عمران خان کا اتحادی تو نہیں ہے. محسن داوڑ اس پی ڈی ایم کا اتحادی ہے نا. محسن داوڑ قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہا ہے کہ تم لوگ صرف اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے آئے تھے، اسمبلی تو تم چلا نہیں رہے ہو اور تم اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لیٹے ہوئے ہو. اور سامنے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں خالد مکسی صاحب جو بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں. وہ کس کے اتحادی ہیں؟ عمران خان کے، یہ پی ڈی ایم کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عمران خان سے بھی زیادہ، یعنی یہ حکومت پی ڈی ایم عمران خان سے بھی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی تابع فرمان ہوئی ہے. اسلم بھوتانی کس کا اتحادی ہے؟ ہمارا، عمران خان کا یا پی ڈی ایم کا؟ اسلم بھوتانی نے کیا کہا کہ ہمیں فون کروانا پڑتا ہے ادھر سے اپنی اسکیمیں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروگرام میں ڈلوانے کے لیے. جو مہنگائی کی اس وقت صورتحال ہے، وہ الفاظ میرے بالکل کانوں میں آج بھی گونج رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کہا، عمران خان جو تم نے مہنگائی کر دی ہے، تم منحوس ہو اس ملک کے اوپر. میں نہیں کہتا شہباز شریف صاحب کہ آپ منحوس ہیں، لیکن مہنگائی آپ کی حکومت کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ وہ عمران خان سے 3 گنا زیادہ آپ کر چکے ہوئے ہیں. وہ مریم نواز صاحبہ کے الفاظ مجھے میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کہا تھا اسلام آباد میں، ذرا میرے ساتھ سبزی منڈی چلے، میں آپ کو بتاؤں کہ سبزیوں کے ریٹ کتنے چڑھ گئے ہیں. مریم بی بی، آپ لندن سے لے کر اور پورے ویسٹرن یورپ اور اٹلی کے جزیروں تک کے اوپر کیا سبزی منڈی کے ریٹ چیک کرتی پھر رہی؟ آئے نا ذرا یہاں پہ پاکستان میں، اب دیکھیں نا سبزی منڈیوں میں. جائیں لاہور کی اکبری منڈی، آپ کو پتا چلے کہ مثالوں کے ریٹ کیا چھوڑ چکے ہیں. انفیکٹ ابھی پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں کم ہو رہی ہیں. مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ $1 بھی کم ہوگا تو اس کا عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن نہیں نظر آ رہا ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ. ثنا، یہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا حوالہ دیا میں نے، یہ دونوں ایک دوسرے کی شدید مخالف جماعتیں ہوا کرتی تھی. کراچی میں، سندھ میں انہوں نے ساتھ ہی الیکشن لڑنا ہے. تو یہ آپ کو یہ گیو اینڈ ٹیک والی سچویشن اور یاریوں والی سچویشن کب تک دکھائی دے رہی ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی؟ دیکھیے، بگاڑ جو پیدا کیا ہے وہ آپ کی فوج نے کیا ہے. انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو کیوں بنایا؟ انہوں نے ٹی ایل پی کو کیوں بنایا؟ انہوں نے ہمارے طالبان کو کیوں بنایا؟ آج یہ تینوں چیزیں جو پھٹ کے ہمارے منہ پہ آ گئی ہیں، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا، خفیہ معاہدہ کیا، اور آج ٹی ایل پی ہماری سیاست میں ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ آپ کیا نہیں کرتے رہے، پھر الطاف حسین کو مائنس کر کے آپ نے ان کے ساتھ کیا نہیں کیا. اس لیے پلیز میرا خیال ہے سویلینز کو الزام دینے سے پہلے ہمیں جو مرد الزام ہے پہلے ان کو پہچاننا چاہیے. انہوں نے یہ کیریکٹرز بلڈ کیے، ان کیریکٹرز کو ہم نے ری ڈیفائن کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ریفائن کیا. یہ پالیٹکس میں آئے، گڈ سائن. یہ مفاد کی پالیٹکس ہے، بیڈ سائن. یہ نظریے کی سیاست نہیں ہو سکتی اس ملک میں، ویری سیڈ سائن. لیکن سچ یہی ہے، آپ جب دل چاہتا ہے آپ اپنے مفادات کے لیے ایسے لوگوں کو کریٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا گٹھ جوڑ بناتے ہیں. اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو انڈو دس. تو اس لیے اس کا الزام نہ مجھے راجہ ریاض پہ لگانا ہے، نہ مجھے شہباز شریف پہ لگانا ہے. یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے، اپنے کیسز معاف کروانے آئے تھے. لیکن آپ مجھے بتا دیجئے، کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی سمجھتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے پاس ہیروئن تھی؟ جو آج بری ہوئے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے نیب کا فائدہ اٹھایا ہے؟ کوئی ایک جگہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ خاقان عباسی کو ایک ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ سزائے موت والے لوگوں کو رکھا جاتا ہے؟ کیا ان کے حوالے سے کوئی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہوئی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، آپ شہباز شریف صاحب کا پاپڑ والا، پان والا، تو جو بھی آپ کر لیں اس کو آپ کر لیجئے. آپ مجھے بتائیے، جس کو اس وقت انصاف مل رہا ہے، اور ایم کیو ایم کیوں نہ بیٹھے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ کیوں دونوں پارٹیز بیٹھ کے ایک شہر کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں؟ اور اب کس سے وہ نیگوشیٹ کریں؟ اپنے مفادات وہ ایک سٹنگ گورنمنٹ سے ہی بنائیں گے نا، وہ باہر جا کے کسی اور سے تو نہیں بنائیں گے. اب یہ بتا دیں کہ اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ انہوں نے بنایا تھا، ان کو بنوایا گیا تھا. اس بار تو آپ کو کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم والے، ہم نے تو باجوہ صاحب کو فون کر کے پوچھا، سر کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اب جہاں آپ کو آپ کا مفاد ملے آپ وہ کریں.
تو پھر انہوں نے وہی کیا, اور کیوں نہ کریں, انہوں نے بھی سیاست چلانی ہے, وہ بھی اس ملک کی سیاست ہے, انہوں نے بھی الیکشنز لڑے ہیں, ان کو بھی کوئی نہ کوئی مینڈیٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجا گیا ہے. سو لیٹس ناٹ میک اٹ آل بیڈ اینڈ آل کہ اچھا نہیں جی کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. عمران خان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے کرن, آئی ڈس ایگری وتھ یو کہ ان کو کوئی نقصان ہوا ہے. عمران خان صاحب نہ جیل جا رہے ہیں, نہ ان پہ کوئی کیس ٹک پا رہا ہے, نہ وہ ان کا لاڈ ختم ہوا, وہ اب لاڈ آہستہ آہستہ ایسا مدھم ہو رہا ہے, انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گا. اب عمران خان صاحب کی جو اگلے کچھ ماہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا ہے, وہ اس کو میں پھر مانوں گی کہ اس ملک میں مفادات کی سیاست ہو رہی ہے یا واقعی صحیح سیاست ہو رہی ہے. چلیے اگلے پروگرام میں ضرور اب ثنا آپ سے یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, ایک اشارہ دے دیا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا, تینوں مہمان پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. یہ جو فوائد اٹھائے گئے ہیں تینوں طرف سے, سندھ میں بھی جو فائدے دکھ رہے ہیں, پنجاب میں بھی فائدے دکھ رہے ہیں, مرکز میں بھی فائدے دکھ رہے ہیں, کیا یہ فائدے مزید آگے پریویل کریں گے, کیا یہ مزید آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ شاید اسمبلی کو ایکسپینڈ کر دیا جائے 6 مہینے کے لیے. اس پر میں نے تفصیلی طور پر بات کرنی ہے. جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. جی خان صاحب جلدی الیکشن چاہتے ہیں لیکن حکومت کی صفوں سے ایکسٹینشن کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, اسمبلی کی مدت میں توسیع کی باتیں کی جا رہی ہیں. کل مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی صاحب نے میرے پروگرام میں کہا کہ ممکن ہے اسمبلی ایکسٹینڈ کر دی جائے, سمری آئے گی تو صدر عارف الوی خود سائن کریں گے, اور اسمبلی نے ایکسٹینڈ ہونا ہے 6 ماہ کے لیے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, آپ اسمبلی پہ سگنیچر کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ جی سر وہ کیسے کیے تھے ویسے؟ وہ بھی اسی طرح ہی کریں گے نا. پی ٹی آئی جو آج حکومت پر الیکشن کے حوالے سے تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام لگا رہی ہے, جب خود اقتدار میں تھی تو کیسے اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کے لیے جواز پیش کرتی تھی, یہ بھی یاد کر لیجئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اسمبلیز کی مدت بڑھانے کے قانونی جواز تلاش کر رہی تھی تو اس وقت کے اپوزیشن رہنما اور موجودہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ایسی کسی بھی پروویژن کو آئینی ماننے سے انکاری تھے. تو اب وہ کس طرح اپنی حکومت کی مدت بڑھانے کے قانونی راستے نکالیں گے, یہ بھی بڑا اہم ہوگا, بڑا دلچسپ ہوگا دیکھنا. جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب سینئر ماہر قانون ہے, پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سر. کہا جا رہا ہے کہ حکومت اور اتحادیوں کے درمیان یہ بات زیر غور ہے کہ اسمبلی کو 6 مہینے کے لیے ایکسپینڈ کر دیا جائے سر, یا 1 سال تک یہ مدت بڑھا دی جائے. قانون کیا کہتا ہے اس پر؟ نہیں, آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن اگر ایمرجنسی لگا دے تو اس صورت میں تو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. سر ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ وزیر اعظم اور کیبنٹ کریں گے یا یہ صدر مملکت کا اختیار ہے؟ نہیں, یہ فیصلہ تو حکومت ہی کرے گی, کیبنٹ کرے گی, لیکن ایونچولی جو اپروول تو پریزیڈنٹ کی ہوگی, لیکن فیصلہ تو حکومت ہی کرے گی. اچھا سر, اگر صدر مملکت یہ منظوری نہیں دیتے ہیں تو پھر حکومت کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن موجود ہے مدت بڑھانے کے لیے؟ نہیں, وہ اپروول نہ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ تو اگر نہیں کرے گا واپس کر دے گا پریزیڈنٹ, دوسری دفعہ کریں گے, ایڈوائس دیں گے تو کرنا پڑے گا. سر وہ کون سی صورتیں ویسے جس سے حکومت ایمرجنسی لگا سکتی ہے ملک میں؟ ایمرجنسی حکومت لگا سکتی ہے جب یہ حکومت یہ سمجھ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملک کے اندر کوئی حالات ایسے ہیں, سیاسی حالات ایسے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام نہیں چل سکتا اور پرابلم ہے, تو اس وقت میں وہ ایمرجنسی کے لیے ایڈوائز کر سکتی ہے پرائم منسٹر. شائخ صاحب فرض کر لیتے ہیں کہ حکومت ایمرجنسی لگا دیتی ہے ملک میں اور کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں یہ تحلیل ہو جاتی ہیں, تو کیا سر وہاں پر انتخابات کروانا ضروری ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا گورنر کے ساتھ صوبے کے معاملات چلائے جا سکیں گے؟ دیکھیے, ایمرجنسی جو ہے صوبوں کی بھی لگ سکتی ہے الگ سے اور ملک میں بھی لگ سکتی ہے, تو وہ تو حکومت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایمرجنسی صوبے میں لگاتی ہے, سارے ملک میں لگاتی ہے. موسٹ پرابلی اگر لگائے گی بھی ایمرجنسی تو صوبے میں بھی لگائے گی. شائخ صاحب صوبے میں ایمرجنسی لگانے کے لیے سر صوبائی کیبنٹ کی منظوری نہیں درکار ہوگی؟ نہیں, صوبائی کابینہ کی اپروول کی ضرورت تو نہیں ہوگی, لیکن وہ ایک ریزولوشن تو پاس کرنی پڑے گی اسمبلی کے اندر, یا پھر دونوں ہاؤسز کی اسمبلی
दोनों हाउसेस की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास। अच्छा सर, ये इमरजेंसी लगाने के बाद भी क्या इसकी कोई महदूद मुद्दत है कि आप इतने वक्त के लिए असेंबली को एक्सटेंड कर सकते हैं, या उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर है, या ये लामहदूद है सर? नहीं, लामहदूद तो नहीं है, वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, अभी देखना पड़ेगा कानून, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें अप टू 6 months है, 6 months का प्रोविजन है। सही जस्टिस साहब, यानी आप कह रहे हैं कि ये कानून में मौजूद है, ये किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाजरीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।